यहाँ पे जो मज़ाहमती कैंप है, आपको पता है कि ये एक पुरअमन मज़ाहमती कैंप है। यहाँ पे वो माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने बेटों को के लिए बैठी हैं, उनका कई सालों से इंतज़ार कर रही हैं, और वो माएँ आई हैं जो अपने बच्चों को लेकर आई हैं ताकि उन बच्चों के वालिद जो हैं, उनके बाप जो हैं, उनको हुकूमत मंज़र आम पर लाए। आपको पता है कि हम जो बच्चा भी यहाँ पे कैंप में बैठा है, इस बच्चे की जो तरबियत हो रही है वो खैर की तरबियत हो रही है, क्योंकि ये पुरअमन मुज़ाहमत है, पुरअमन मुज़ाहमती कैंप है। वो ये सुनते हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और लोग जो हैं वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि जो दुख है, जो गम है, उस गम से आप ख़ुद सोचें कि उस गम से जो बच्चा सीख रहा है वो किसी स्कूल की तालीम, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की तालीम उसको नहीं सिखा सकती जो वो इस कैंप से सीख रहा है। ये कैंप दरसगाह है, और जिस तरह से आपको पता है कि हमारे निसाब में भी ह्यूमन राइट्स पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन, उसके जो बीएस का जितना भी निसाब है उसमें फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाती है, उसमें ह्यूमन राइट्स पढ़ाए जाते हैं। अब आकर जो है ये निसाब बदला है और उस निसाब में ऐड हुआ है। तो उसमें ये बताया जाता है कि हम जब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, फ़लसफ़ा भी पढ़ाते हैं, ह्यूमन राइट्स भी पढ़ाते हैं, वो अगर पढ़ रहे हों, कोई भी अदब पढ़ रहे हों, या वो कुछ भी या वो ह्यूमैनिटीज़ में उनका कोई भी किसी भी फील्ड में हो, उनको ये पढ़ाया जाता है कि इल्म जो है वो खैर है, और खैर जो है वो इल्म नेकी है, नेकी इल्म है। ये सुकरात का कौल है। और वो बच्चे बाद में जाके पढ़ते हैं किसी उम्र में जाकर अपने एफ़ए एफ़एससी के बाद। और हमारे बच्चे अभी से मासूम बच्चे जो कैंपों में बैठे हैं, जो अपने प्यारों के लिए सड़कों पर बड़े हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, आप उन बच्चों की संजीदगी को देखें। आप डॉक्टर महरंग की जो सिंप्लिसिटी है, उसका विज़डम है, जो डॉक्टर महरंग का और जो सम्मी जान का जो उनकी संजीदगी है, और जितना उनको दुख ने दिया है, मैं समझती हूँ कि ये रियासत ने हमें बहुत बड़ी प्रोडक्शन दी है। और लेकिन एक तरफ जो सफाकियत की हद है वो ये है कि ख़ुद पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर का सिग्नेटरी है, और और पाकिस्तान के आइन में भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से शिकें आर्टिकल्स मौजूद हैं। यहाँ पे किसी इंसान को अगर उस पे कोई जुर्म आयद होता है, अगर वो कोई मुजरिम है, अगर उसने कोई गलत काम किया है जो कि एथिकली इंसानी सोसाइटी के लिए ज़रर रसा है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है, उस पर भी कोई अदालतें उसका फ़ैसला करती हैं। लोगों को गुम कर देना और उनको इस तरह से उनके साथ ऐसा सलूक करना कि वो आपके लोग नहीं हैं, इससे मेरा ख़्याल है कि ये कोई एजेंडा है जिस पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे मासूम और जो बेसहारा औरतें हैं उनके बारे में जिस तरह के अल्फाज बताए जा रहे हैं, यहाँ तक भी कहा गया कि जो है ही नहीं वो मिसिंग पर्सन्स कैसे हो सकते हैं, जो लोग हैं नहीं। किसी ने कहा कि वो गए हुए हैं ट्रेनिंग पे। इस तरह के इनसेंसिटिव बातें करके आप जो है वो ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप हमारे लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ होते तो यहाँ आकर नहीं बैठते, वो यहाँ आकर अपनी अपील पेश ना करते। तो बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं, बच्चों को ये पता है कि खैर का रास्ता क्या है, और बच्चों को ये भी पता है कि द्रोह गोई
اور الزامات، یہ ساری چیزیں آپ سوچیں کہ یہ ایک طرح سے ان کی جو تربیت ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ایک مظلوم جو ہے وہ ظالم نہیں بنتا جب ایک مظلوم اتنی جہد کے ساتھ اتنی تکلیفیں دیکھتا ہے، جب وہ ماؤں کو روتے ہوئے، اور اپنے یہاں پہ شہیدوں کے لواحقین بھی ہیں، شہیدوں کی مائیں بیٹھی ہیں، یہاں پہ بالات جان کی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ بہت ہر گھر میں جتنے آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا کوئی گھر ایسا، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جہاں پہ لاشیں نہ گری ہوں، اور یہاں پہ جب وہ دکھ کا عالم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ خوبصورتی جو ہے انسان کی یہی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہو، ظلم کوئی بھی کرنے والا، ہمارے اپنے ہوں غیر ہوں، کسی بھی نسل سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہم اس کو ڈسون کریں، ریجیکٹ کریں، اور یہ سب سے بڑی تربیت ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے یہ جو کیمپ ہے۔ آپ یقین کرو گے کہ یہاں پہ لمحہ لمحہ بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ ہے، جب ملتی ہیں مائیں آپس میں، جب نئی فیملی والے آتے ہیں، جب لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی کے بچے کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، کسی کی جو بیوی ہے وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہے، کسی کی ماں کو جو ہے وہ جو اتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں، جو بیمار ہیں، فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کا شکار ہیں، یہ تو ہر لمحہ ایک اذیت کا لمحہ ہے۔ لیکن جب میں یہاں پہنچی تو مجھے جب بچے بتا رہے تھے، بچیاں کہہ رہی تھیں کہ جس طرح ہمارے اوپر جو پانی پھینکا گیا، لاٹھی چارج، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اور بہت برا سلوک کیا گیا، تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں تو جس طرح مارا، لیکن ہم اپنے دکھ بھول گئے جب ہم نے اپنی ماؤں کو، وہ جو غریب اور انتہائی دکھی عورتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں جس طرح انہوں نے پھینکا، اور وہ آلریڈی ہارٹ پیشنٹ تھی، اور جس طرح ہمارے بھائیوں کے ساتھ انہوں نے ذلت آمیز سلوک کیا، تو ہمیں اپنا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے قومی جس میں آپ اس کو جتنا چاہیں لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں، آپ جتنا چاہیں ان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں، جو غم کا رشتہ ہے وہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے سب کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ یہ جو ظلم ہے اس کے خلاف آپ جب جتنی ایمانداری سے اس کے خلاف ہیں تو آپ کی ایمانداری کو کوئی پروپیگنڈا نہیں روک سکتا۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ملتان سے لوگ آتے ہیں، انٹیریئر پنجاب سے لوگ آتے ہیں، KPK سے بے شمار فیملیز آتی ہیں روزانہ، اور وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نہیں بیٹھے، آپ ہمارے لیے بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اس پورے ملک کا جو آئیڈیالوجی آپ نے دی، آپ نے جو آپ نے چاہا کہ ایک ذہن کی ایک شخص کی کلوننگ ہو جائے گی اور سب لوگ ایک طرح سے سوچنے لگیں گے، آپ اپنا ریاستی بیانیہ پوری دنیا کو بتائیں گے اور دروغ گوئی کریں گے، لیکن یہ کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ قول دروغ، عہد دروغ و وفا دروغ، یعنی حدیث عشق تو سر تابہ پا دروغ۔ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا کہ فلانی جگہ سے فنڈ مل رہا ہے، فلانی جگہ سے فنڈ مل رہا ہے، ہمارے لیے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، ظالم کوئی بھی ہو، کسی بھی خطے کا ہو، وہ ساؤتھ ایشیا کے ظالم ممالک ہوں جو کہ خود کالونیز رہے ہیں، اب وہ اپنے جو کالونائزرز کے طریقے تھے وہ اپنے ہی ملکوں کے اندر وہی طریقے اپنا رہے ہیں۔ انڈیا کا بھی وہی لائے عمل ہے، پاکستان کا بھی وہی لائے عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو آرمیز ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ایک تو ایکسپینشن بہت بڑی ان کی ضرورت ہوتی ہے،
اور دوسرا یہ کہ ان کو ظاہر ہے مکان چاہیے ہوتے ہیں، زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، اور بلوچستان کے جو فل آف ریسورسز ایک جگہ تھی جانتے تھے، لیکن یہ کہ جب انٹرنیشنل قوتوں کی یہاں پر انٹرسٹ بڑھا تو انہوں نے جو ہے وہ بلوچوں کو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں کہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی، یا ان کو یہی زمین اور یہی مکان چاہیے، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان سے ان کو نہ کوئی ہمدردی ہے نہ محبت ہے، وہ ہم لوگ ایلینز کی طرح سمجھے گئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ابھی نکل کر آ رہے ہیں سامنے، جو بچے اپنے باپوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، جو بچیاں اپنے لوگوں کے لیے جس خلوص سے، جس سنجیدگی سے نکل کر آ رہے ہیں، تو پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے، جو پاکستانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نہیں، آپ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ غم جو ہے وہ کوئی بھولتا نہیں ہے، بلکہ غم بڑھتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سنگیت، موسیقی جو ہے وہ ہمارا سب سے خوبصورت ایک چینل ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ انسانی ضرورت ہے کہ انسان ظاہر ہے اپنی بات کہتا ہے، اور سر کے ذریعے، شاعری کے ذریعے۔ تو یہاں پہ جب ہم بیٹھتے ہیں، جب ہماری شفٹ ہوتی ہے، تو جتنے بچے ہیں وہ سب کے سب انتہائی، میں نے پہلے بھی کہا کہ بلوچ جو ہے وہ کریٹیو ہے، تخلیق کار ہے۔ آپ دیکھیں بلوچ خواتین جو ہیں وہ ان کی ایمبرائڈری، اور ہمارے چرواہے جو لیکو اور زئی رونگ گاتے ہیں، تو سب جو ہے وہ میوزک جو ہے وہ ان کا ایک اثاثہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کو بھی اتنے حملہ آوروں کے بعد بھی افغانستان زندہ ہے، تو وہ اپنے اس میں ان کے سنگیت کاروں کا، ان کے شاعروں کا بہت بڑا رول ہے۔ اور جب میں گاتی ہوں تو ان بچوں کی فرمائشوں پہ چیزیں ہم گنگناتے ہیں کبھی کبھی، جو ہم نے بچپن میں سنے تھے ترانے، اور کیا کہتے ہیں کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا، تو وہی درد ابھی تک ہے، اور ہم خیر کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تفرقات کی بات نہیں کرتے، کسی انسانی، لسانی، قومی، مذہبی بنیادوں پر بھی کسی چیز کے حوالے سے تفرقات نہیں کرتے، اور ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں۔